मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जो अबू कुदामा शामी के नाम से मशहूर था। अल्लाह ताला ने उसके दिल में जहाद की मोहब्बत खूब डाल रखी थी, चुनांचे वो अक्सर व बेशतर लड़ने और जहाद करने में मसरूफ़ रहता था। एक दफ़ा वो मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था और लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। हाज़रीन मजलिस में से किसी ने कहा कि जहाद के वाक़यात में से जो सबसे ताज्जुब अंगेज़ वाक़या आपने देखा हो वो हमें सुना दीजिए। शेख अबू कुदामा ने फरमाया कि सुनिए। आगे की कहानी उनकी ज़बानी। फरमाते हैं कि मेरा एक दफ़ा शाम जाना हुआ ताकि कोई ऊँट खरीद लूँ जो हमारा सामान उठाने और ले जाने के काम आए। चुनांचा मैं एक दिन दरियाए फरात के करीब रक्का नामी शहर में बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि ए अबू कुदामा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि आप जहाद पर वाज करते हैं और लोगों को जहाद की तरगीब करते हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे लंबे लंबे बालों से नवाजा है। मैंने अपने उखड़े हुए बालों से एक रस्सी बट ली है और उस पर मैंने मिट्टी मल ली है ताकि बालों की बेपरतगी ना हो। आप इस रस्सी को लीजिए और जब दुश्मन की सरजमीन पर पहुंच जाएं और घुमसान की लड़ाई शुरू हो जाए, तलवारें टकराने लगे, तीर फेंके जाने लगे और नेज़े सांपों की तरह बाहर निकल आएं, तो आप इस रस्सी को अपने जहादी घोड़े के गले में डाल दें और इससे जहाद करें। अगर आपको खुद ज़रूरत ना पड़े तो किसी ज़रूरतमंद मुजाहिद को दीजिए। मैं इस अमल से ये चाहती हूँ कि मैदान जहाद का गर्दो गुबार मेरे बालों को लग जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शौहर जहाद में शहीद हो चुके और मेरा पूरा ख़ानदान भी जहाद में ही शहीद हो चुका है। अगर मुझ पर जहाद फ़र्ज होता तो मैं खुद चली जाती, लिहाजा मेरी जगह आप मेरे इन बालों को जहाद में इस्तेमाल करें। फिर उस औरत ने कहा कि ए अबू कुदामा, ये बात भी सुन लो कि जब मेरा शौहर शहीद हो गया था तो उसने अपने पीछे एक खूबसूरत लड़का छोड़ा था। उस लड़के ने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया है और जहाद की तरबियत करके घोड़े सवारी में अब खूब महारत हासिल कर ली है। नेज़ा और तीर अंदाजी में भी गज़ब का कमाल रखता है और रात भर तहज्जुद पढ़ता है और दिन भर रोज़ा रखता है। इस वक्त वो खूब जवान है और उसकी उम्र तकरीबन 15 साल है। आजकल वो अपने ज़मीनों के काम से कहीं गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा और आप यहाँ मौजूद होंगे तो मैं उस जवान बेटे को अल्लाह ताला के रास्ते जहाद में अल्लाह की रज़ा के बतौर कुर्बानी पेश करूँगी। मैं आपको दीन इस्लाम की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता देती हूँ कि आप मुझे इस सवाब से महरूम न कीजिए। मैंने उस औरत से वो बटी हुई रस्सी ली तो क्या देखा कि वो उसके सर के बालों की बनी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे सामने इस रस्सी को अपने सामान में महफूज कर लें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने उस रस्सी को महफूज करके रखा और रक्का से अपने साथियों समेत निकलने लगा। जब हम मुसलमा बिन अब्दुल मलिक के किले के पास पहुंचे तो पीछे से एक शहसवार के चीखने की आवाज़ आई जो कह रहा था कि ए अबू कुदामा, खुदा के लिए ज़रा रुक जाइए। हम रुक गए। जब हमने देखा तो एक शहसवार घोड़े को दौड़ाता हुआ आ रहा था। आते ही उसने मुझसे मुआनका किया और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझसे आपकी रफ़ाकत से महरूम नहीं किया। मैंने उससे कहा कि प्यारे बेटे, आप ज़रा चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैं देखूं कि अगर आप पर जहाद लाजिम है और फ़र्ज़ हो तो आपको इजाज़त दे दूं, वरना मैं आपको वापस कर दूंगा। उसने जब चेहरा जाहिर किया तो 14वीं के चांद की तरह एक खूबसूरत नौउम्र जवान था। मैंने उससे कहा कि बेटे, आपके वालिद जिंदा हैं? उसने कहा कि नहीं, वो शहीद हो चुके हैं और उसी का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। शायद कि अल्लाह मुझे भी शहादत नसीब फरमा दे। मैंने कहा कि आपकी वालदा है? तो कहने लगा कि हाँ, वालदा हयात हैं। मैंने कहा कि आप जाकर अपनी वालदा से इजाज़त ले लो। अगर उसने इजाज़त दे दी तो ठीक, वरना आप उनके पास ही रहोगे क्योंकि जन्नत माँ के पाँव के तले होती है। उस जवान ने कहा कि ए अबू कुदामा, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि मैं तो उस औरत का बेटा हूँ जिसने आपके पास सर के बाल की रस्सी बना के रखी है। आप इतनी जल्दी भूल भी गए? मैं इंशाल्लाह शहीद इब्ने शहीद बनूंगा। मैं अल्लाह ताला के वास्ते आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ जहाद में जाने से ना रोकें। मैं किताबुल्लाह का हाफिज़ हूँ और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमिल हूँ। मैं तीर अंदाजी और घोड़े सवारी का इतना माहिर हूँ कि मेरे इलाके में मेरे जैसा कोई नहीं, लिहाजा आप मुझे छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें। मेरी वालदा ने मुझे कसम खिलाई है कि मैं ज़िंदा वापस न लौटा हूँ। वालदा ने फरमाया कि ए मेरे बेटे, जब कुफ़ार से लड़ाई हो
تو تم پشت نہ دکھانا۔ میری والدہ نے اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو شہادت نصیب کی تو تم میری شفاعت بھی کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہہ کر امی جان نے مجھے سینے سے بھی لگا لیا تھا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا پھل اور میرے جسم کا پھول ہے، میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، تو اس کو قبول فرما۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی یہ گفتگو سنی تو میں بہت رویا، خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نوعمر اور انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزری کی، اور اس کے صبر پہ بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا کہ چاچا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بعد کیا کرے گی۔ خیر، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشن ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھوڑے سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے یہ لڑکا اتنا ہی چست بنتا جاتا تھا۔ دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈالا۔ ہم سب روزے سے تھے، چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام کیا۔ وہ افطاری کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آ گئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی، تم نیند کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا۔ خواب گویا کچھ یوں تھا کہ میں ایک سرسبز و شاداب پرکشش باغیچے میں تھا، وہاں پہ چہل قدمی کر کر لطف اٹھا رہا تھا کہ اچانک میں نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزاں تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھی کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا مرحبا، آئیے، خوش آمدید، اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے خواب پر تعجب کرتے رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں لشکر کفار نمودار ہوا جو چاروں طرف سے پھیل چکا تھا۔ ہم میں سے سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ اس نے کفار کے سپاہیوں کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کی گھاٹ اتارا اور کئی کفار کو زمین پر بچھا دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کے اس طرح تابڑتوڑ حملے کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کو گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہا کہ پیارے بیٹے، اب تم واپس ہو جاؤ، تم نوعمر ہو اور جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ نہیں رکھتے ہو۔ اس نے کہا کہ چاچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بن جاؤں؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر ایک حملہ کر دیا۔ حملہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا، اور اسی دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔
جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا نہ شہیدوں کا کوئی حساب۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے خون و غبار کی وجہ سے پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ میں نے ایک کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا جو گھوڑوں کے پیروں تلے روندا ہوا پڑا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا، اور وہ اپنی آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیج دو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کے قریب آ گیا۔ دیکھا تو وہ اپنے ہی خون کے حوض میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ کثرت خون اور کثرت غبار اور گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے میں اس کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ چاچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب کی تعبیر سچی نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا کہ اے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا کہ آپ جیسے محسن کو بھلایا نہیں جا سکتا، آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پونچھتے ہیں؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون پونچھا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ اے چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اسی خون میں ملاقات کروں گا۔ خواب میں جس کو میں نے دیکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میرے روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی منتظر ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیے۔ اے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا تو آپ میرے خون کے یہ آلودہ کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر دی ہے۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا ہوں تو وہ مجھے رخصت کرتی ہے، اور جب بھی گھر پہ آتا ہوں تو وہ سب سے پہلے مجھ سے ملتی ہے اور سلام کرتی ہے۔ اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ بھائی جان جلدی واپس آئیے گا، دیر نہ کیجیے گا۔ میری اس بہن سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہیے گا، اور پھر یہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے کہ خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین رب عالمین کے حوالے کر دی۔ ہم نے اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا اور واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ القصہ، جب ہم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس رقہ پہنچے تو میں اس نوجوان کے گھر گیا۔ دیکھا تو اسی نوجوان کی طرح اس کی خوبصورت ننھی منی معصوم بہن دروازے پر کھڑی ہے اور غزوے سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ جب میں اس بچی کی طرف بڑھا تو کہنے لگی کہ چاچا جان، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ جہاد سے لوٹ کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے، میرا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کے رونے کو قابو کیا اور اس بچی سے کہا کہ اپنی امی جان کو جا کر کہہ دو کہ دروازے پر ابو قدامہ آیا ہے۔ میری اس گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا تو وہ فوراً باہر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اے ابو قدامہ، یہ بتائیے کہ آپ خوشخبری لے کر ہمارے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلے خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس آ گیا ہے تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت سے نوازا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہوگی۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا یہ ہدیہ اور قربانی کو قبول کر دیا ہے اور تیرا بیٹا شہیدوں میں شمار ہو چکا ہے۔ کہنے لگی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا؟ میں نے کہا ہاں، قبول کر لیا ہے۔ کہنے لگی شکر الحمدللہ، یہ میرا آخرت کا سرمایہ بن گیا۔ پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے لڑکے کے خون آلود کپڑے اس کی والدہ کے حوالے کیے اور اس گھر سے واپس لوٹ آیا۔ مجھے اس عورت کے صبر پر ایک تعجب آج تک ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.